अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी मालूमात जो शायद आपके होश उड़ा देगी। आज की हमारी वीडियो पूरी तरह से बेस है मौजूदा हालात पर कि किस तरह मुसलमान ममालिक एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और जिन्हें मुसलमान ममालिक का साथ देना चाहिए वो आज खामोश क्यों हैं। ईरान इजराइल वॉर के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या तमाम तर मुसलमान देश ईरान के साथ हैं या फिर ईरान के ही दुश्मन बने हुए हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई और उनका ऐसा खुलासा जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और आखिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का वक्त क्या वाकई बहुत करीब है? क्या हम दुनिया ख़त्म होने के आखिरी दहाने पर मौजूद हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाब आज आपको इस वीडियो में हासिल होंगे। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और पूरी दुनिया फितने और फसाद की जानिब बढ़ती जा रही है। मुसलमानी मुल्क एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि मुसलमान आपस में बहुत ज़्यादा तंजिया रिश्ता रख रहे हैं और ये मुसलमानों का आपस में इस तरह इंतशार होना मुसलमानी उम्मत को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। नाज़रीन मोहतरम, आज से 1400 साल से भी ज़्यादा पहले हमारे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ फरमाई थी, जो प्रेडिक्शंस बताई थी, आज वो हमें अपनी आँखों से पूरी होती हुई दिखती नज़र आ रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर हालात 1400 साल से भी पहले हमें बयान फरमा दिए थे, लेकिन आज हम उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं पूरा होता हुआ। खाना जंगियाँ, अंदरूनी फितना फसाद और मुसलमान मुल्कों का, मुसलमान देशों का आपस में इस कदर एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे का साथ ना देना इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि दुनिया अपने आखिरी वक्त के बिल्कुल करीब ही है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको उसी फितना फसाद के बारे में समझाने की और समझने की कोशिश करेंगे और हम आपको क़यामत से पहले पूरी होने वाली निशानियों के बारे में भी बताएंगे और कौन सी आम निशानियां हैं जो क़यामत से पहले बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। और अहादीस मुबारका की रोशनी में हम आपको बताएंगे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सारे फितना फसाद के मुतालिक पेशन गोई। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इन वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप अहादीस मुबारका को तफसीर के साथ समझ सकें। नाज़रीन मोहतरम, हुजूर नबी मुकर्रम खातिमुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आपस में जंगी यानी खाना जंगी के बारे में कई मरतबा पेशन गोइयाँ फरमाई हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत के नज़दीक यानी क़यामत से कब्ल मुसलमानों के दरमियान शदीद खाना जंगियाँ होंगी, यानी मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे, एक दूसरे का साथ न देंगे और मुसलमान अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ेंगे और ये तमाम तर खाना जंगी और ये जंगे पूरी उम्मत मुस्लिमा को कमज़ोर कर देंगी। नाज़रीन मोहतरम, इन खाना जंगियों का जिक्र कई अहादीस मुबारका में भी आया है, जहां आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस मुबारका में इस बात पर भी जोर दिया कि वो जो वक्त होगा जिसमें आपस में मुसलमान लड़ेंगे वो उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा ख़तरनाक वक्त होगा। एक मशहूर अहादीस मुबारका में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि उम्मत में एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब लोग एक दूसरे पर तलवार उठा लेंगे, आपस में लड़ने लगेंगे और उस वक्त उम्मत में एक बहुत बड़ी खाना जंगी होगी। ये पेशन गोही और ये अहादीस हमें ये बात वाज़ेह कर देती है कि जो जंग होगी, जो खाना जंगी होगी, आपस में जो मुसलमान लड़ेंगे, कि ये पॉलिटिकल या फिर फाइनेंशियल मसलों की वजह से नहीं होगी, यानी पैसे या राजनीति की वजह से नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी जिसका सामना पूरी उम्मत मुस्लिमा को करना होगा। नाज़रीन मोहतरम, ये अहादीस मुबारका तो आपने सुन ली, लेकिन आज हम अगर अपने आसपास के हालात पर, पूरी दुनिया के जो मामलात चल रहे हैं, हर तरफ जंग फैली हुई है और तमाम तर हालात को हम देख रहे हैं, तो हमें ये बात पूरी होती हुई दिखाई देती है और हम देखते हैं कि मुसलमान मुल्क आज एक दूसरे के साथ ही नहीं है, बल्कि वो तो यहूद व नसारा का साथ दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में तमाम तर जंगें जारी हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान मुल्क सिवाय ईरान, लेबनान को छोड़कर किसी मजलूम के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। यहाँ तक कि एक देश जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा को बहुत उम्मीद थी
ایک دیش جو سلطنت عثمانیہ کو پھر سے قائم کرنے کا دعویٰ بھرتا تھا، جسے ہم اور آپ لوگ ترکی کے نام سے جانتے ہیں، وہ دیش بھی خاموشی اختیار کر چکا ہے، یہاں تک کہ ظلم کے خلاف بولنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، لڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ترکی ابھی ایسی خاموشی اختیار کر کے بیٹھا ہے کہ وہ بھی ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل ہے۔ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ ہمیشہ ہی انتشار رہتا ہے، اور اب اس انتشار کو اور بڑھا دیا ہے سعودی گورنمنٹ آل سعود نے، کہ انہوں نے اسرائیل کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے اور ایران کے لیے ہمیشہ ان دروازوں کو بند رکھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا ساتھ دینے کے بجائے سعودی عرب کی حکومت آل سعود، جو کہ یہودی ہیں اصل میں، وہ لوگ آج بھی یہودیوں کا ہی ساتھ دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مسلمان ملک ایران کا ساتھ دیتے، لیکن وہ تو اسرائیل کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ دوسری طرف ترکی اور سیریا کے آپسی جھگڑے، اور تیسری طرف افغانستان اور پاکستان کے جھگڑے، یہ تمام تر ملک مسلمان ہونے کے باوجود بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، جبکہ انہیں بھی یہ احادیث مبارکہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امت میں اتحاد پیدا فرما دیا تھا، اور جو اتحاد آپ نبی کریم کے زمانے میں مسلمانوں میں موجود تھا، وہ تو رفتہ رفتہ اب ختم ہو سا گیا ہے، اور آج ہم ایسی دہانے پر پہنچ چکے ہیں، ایسی سچویشن میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر مسلمان ملک ایک دوسرے کے کٹر دشمن بن چکے ہیں۔ فرقہ وارانہ اختلافات، یعنی جو فرقوں کے جھگڑے چل رہے ہیں، اور خاص طور پر ان میں سنی شیعہ کے جو جھگڑے ہیں، یہ تمام تر چیزیں امت کو کمزور کرتی جا رہی ہیں۔ آج فرقے واریت اتنی عروج پر پہنچ چکی ہے، اور فرقے میں اتنے فتنے فساد پہنچ چکے ہیں کہ یہ لوگ سچ کا ساتھ دینے کی بجائے جھوٹ کا ہی ساتھ دینے لگے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایران اور اسرائیل وار میں جب ایران نے اٹیک کر دیا اسرائیل پر، تو کئی نام نہاد سنی، جن میں خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے ایران کو ہی کنڈیمڈ کر دیا اور کہا کہ یہ ایران کے حملے سے زیادہ خوش نہ ہو۔ لیکن ناظرین محترم، ایسے ہی لوگ ہماری امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک لوگ ہیں، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، تبلیغ جماعت کا ہو۔ اگر کوئی حق بات بیان کرتا ہے، اگر کوئی حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کوئی حق کے لیے لڑ رہا ہے، تو امت مسلمہ کے ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ سپورٹیو رہیں، کم سے کم سپورٹیو نہ رہیں تو اس کے لیے کوئی نیگیٹو بات اپنی زبان سے نہ نکالیں، نہ ہی اس کے بارے میں برا بھلا کہیں، کیونکہ آپ تو گھر بیٹھ کے کچھ کر نہیں رہے ہیں، اور جو کر رہا ہے اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین محترم، آپ کو بتا دوں کہ جو اختلاف آج سنی شیعہ میں کر رہے ہیں لوگ، یہ اختلافات صرف مذہبی طور پر ہی نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس کا سیدھا کنیکشن پولیٹکس سے بھی ہے، فائنینشلی بھی ہے، اور بہت سارے طریقوں سے بھی ہے۔ اب دوستوں، یہ بات تو پوری دنیا میں روشن ہو چکی ہے کہ فلسطین، غازہ اور لبنان کے مظلوم لوگوں کے لیے جس نے آواز اٹھائی ہے، وہ اکلوتا واحد ایران ملک ہی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے ہی آج حق گوئی کا اعلان کیا اور اسرائیل نامی اس شیطان سے وہ لڑ پڑا۔ ناظرین محترم، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے جراثیم ان لوگوں سے ملتے جلتے ہیں جو فرقے واریت کو سپورٹ کرتے ہیں اور اتحاد سے دور رہتے ہیں۔ بہرحال ناظرین محترم، جہاں ایران نے اتنا بڑا کام کیا ہے، تو وہیں ترکی نامی جو مسلم دیش ہے، جو بہت بار ڈھینگے ہانکتے تھے لڑنے کی اور اسرائیل سے ہمیشہ دو ہاتھ کرنے کی، جو ڈھینگے ہانکا کرتے تھے، جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، اس وقت اسرائیل کے نام سے ان کی بھی ہوا نکلی پڑی ہے۔ میں وہاں کی عوام کی بات نہیں کر رہا، وہاں کی عوام تو بہت اچھی ہے، لیکن وہاں کی پولیٹیشنز اور وہاں کے جو صدر ہیں رجب طیب اردگان صاحب، انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جہاں ہم نے بھی ان کے بارے میں بہت ساری اچھی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن آج وہ ان ویڈیوز پر کھڑے اترتے نہیں دکھ رہے ہیں، اور وہ تو اسرائیل کے خلاف بات کرنے میں بھی بہت سوچ سمجھ کر لفظ یوز کر رہے ہیں۔ جہاں اسرائیل لبنان میں اور غازہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے، تو وہاں مسلم ممالک جو کہ اس کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے اور اس کے خلاف لڑنے والے تھے، وہ لوگ آج اسرائیل کے خلاف بول بھی نہیں پا رہے ہیں، یہاں تک کہ کھل کر اس کا ویرودھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ ان کا تو کنیکشن اسرائیل کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی نکل رہا ہے۔ بہرحال دوستوں، یہ سب تو ہونا ہی تھا، کیونکہ جب انتشار پھیلے گا تبھی آپس میں خانہ جنگی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ سب ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسلامی دنیا میں یہ فساد اور یہ جنگیں ہمیں اس بات کی اور لے کر جا رہی ہیں کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں اب ظاہر ہونے کو ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ آخری زمانے میں امت مسلمہ فتنے فساد میں
ملوث ہو جائے گی، لوگ دین کی تعلیم سے دور ہو جائیں گے اور دنیاوی مسائل ان کے ایمان کو کمزور کر دیں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے دل میں اس کی ہدایت کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج اگر ہم امت کی حالت دیکھتے ہیں، اپنے خود کی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں تو یہ حدیث ہمیں پوری ہوئی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ میں قیامت سے پہلے کی ایک بڑی جنگ کا ذکر بھی ہے جو کہ 3 خلفاء کے بیٹوں کے درمیان ہوگی، اور اس جنگ کا سبب جو ہوگا، وجہ جو ہوگی، وہ ایک عظیم بہت بڑا خزانہ ہوگا جس کے لیے تینوں خلیفہ کے بیٹے لڑ پڑیں گے، لیکن حدیث نبوی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ اس حدیث کو علماء نے کئی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر کئی رائے اپنی اپنی دی ہیں۔ بہت سارے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ خزانے سے مراد تیل یا پھر ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تیل، اس کے علاوہ لیتھیم، یہ سارے بہت قیمتی چیز ہیں جس کے لیے آج پوری دنیا میں بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے۔ کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا جو خزانہ ہے اس سے مراد صرف مالی دولت نہیں ہے بلکہ اس سے تو سیاسی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر خلافت یا پھر سلطنت کا حقدار بننا بھی ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خزانہ ہے یہ شاید خلافت ہو جس کے لیے لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، لیکن احادیث سے مبارکہ کے مطابق کوئی بھی اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے دور کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنہ اس طریقے سے پھیلے گا جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ فتنے اور آزمائشیں اتنی تیز رفتار سے آئیں گی کہ لوگوں کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ اور ان فتنوں کا ہی ذکر کرتے ہوئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ وقت بڑا مشکل ہوگا اور اس میں صرف وہی لوگ کامیاب ہو پائیں گے جو ایمان کی پختگی کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کر لیں گے۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری بھی دی کہ جب امت مسلمہ ان خانہ جنگیوں میں، ان فتنے فساد میں پوری طرح مشغول ہوگی تب اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا جو تمام تر امت مسلمہ کو تمام تر ان فتنے فساد سے، خانہ جنگیوں سے نجات دلا دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ایک عظیم رہنما ہوں گے جو امت مسلمہ کو متحد کریں گے اور پوری دنیا میں امن قائم کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے مسلمانوں میں بڑی بڑی خانہ جنگیاں ہوں گی، مسلمان آپس میں لڑیں گے اور مسلمان لوگ ہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے۔ یہ جنگیں تمام تر امت مسلمہ کو بہت کمزور کر دیں گی، لیکن پھر جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ ان تمام تر جنگوں کو ختم کر دیں گے اور امت کو دوبارہ ایک مضبوط قوم بنا دیں گے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر پیشن گوئیوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے آقا و مولا نے ہمیں پہلے ہی ان فتنوں فساد سے آگاہ کر دیا ہے اور ان سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے تو بجائے فرقوں کی الجھن میں الجھتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے پر دھیان دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے نمازوں میں دعا کرنی چاہیے، اپنے آس پاس لوگوں کو صلاح صحیح دینا چاہیے اور ان فرقے وارث کی لعنت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔